अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, क्लास का टाइम हो चुका है तो क्लास स्टार्ट करूंगी क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है बल्कि। और हस्बे मामूल मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी आप में से बहुत लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, तो अगर वो सिर्फ 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लें तो वो शुरू से तफसीर को ग्रिप कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात को समझ सकते हैं, बजाय इसके कि कहीं बीच में से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जाहिर है बात उस तरह समझ में नहीं आ सकती जिस तरह शुरू से तफसीर को ग्रिप करने से आ सकती है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे के कुरान को टॉप प्रायोरिटी पर लेकर आए और वक्त से पहले कुरान का ध्यान और कुरान के का ख्याल हो इंशाअल्लाह ताला। चले नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू मअरिफ़ता बिमआनी वन नज़र फ़ी अजाइबिही वल अमला बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आज की तफसीर आपकी सूरह नहल आयत नंबर 91 से है। अन-नहल 91 और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व औफू बि अहदिल्लाहि, और पूरा करो अहद को। किसके साथ? अल्लाह के साथ। इज़ा आहदतुम, जब अहद किया तुमने। औफू का जो लफ्ज है वो वफी से है, और यह जिसको आप उर्दू में वफा भी कहते हैं। तो वफी का मतलब होता है अहद मुआहदे को पूरा करना। औफू उसी से अमर जमा का सीगा है कि तुम सब पूरा करो। क्या पूरा करो? आहदिल्लाहि, अल्लाह के साथ जो अहद किए हैं, ठीक है। बे आहदिल्लाहि, इज़ा आहदतुम, जब अहद किया तुमने। इज़ा आहदतुम, जब अहद करो तुम। तो वला तनकुदू, और ना तुम, ये तीसरी बात है, जब अहद करो अल्लाह के साथ या बंदों के साथ तो उसको पूरा करो। नंबर 3, वला तनकुदू, और ना तुम तोड़ो अल ईमाना, कस्मों को। ये ईमान नहीं है, ऐमान है। ईमान जो है वो कस्मों को कहते हैं, यमीन की जमा है। और तनकुदू का जो लफ्ज है वो नक़दा से है, नून काफ दुआत। नक़दा का लफ्ज अहद मुआहदे या कसम तोड़ने के लिए खुसूसी तौर पर आता है, ठीक है। तो वला तनकुदू, और ना तुम सब तोड़ो, ये भी जमा का सीगा है। अल ईमाना, कस्मों को। बादा तौकीदहा, बाद उसके पक्का करने के। कस्मों को पक्का करने के बाद ना तोड़ो, अहद को पक्का करने के बाद ना तोड़ो। तौकीदहा को देख लें, इसका रूट वकदा है, वाव काफ और दाल, ठीक है। विकात असल में उस रस्सी को कहते हैं जो गाय को के पैरों को बांधी जाती है जब उसका दूध वगैरह दोया जाता है, तो उस रस्सी को विकात कहते हैं। तो वक्कदा का मतलब होता है जिससे ये लफ्ज है। वक्कदा से तौकीद से, बाब तफील है, और मजदर है बाब तफील से। तो वक्कदा या तौकीद के मतलब होते हैं मुआहिदे को मजबूत करना। तौकीद, मुआहिदे को मजबूत करना। वक़द, और हालांकि तहकीक, जअल तुम, बना लिया तुमने, अल्लाह, अल्लाह को, अलैकुम, अपने ऊपर, कफीला, जामिन। कफील, कफील किसको कहते हैं? जामिन को, गवाह को, जिम्मेदार को। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमु, वो जानता है, मा तफअलून, तुम जो भी करते हो, ठीक है। तो पिछली आयत आपने पढ़ी थी जो बहुत अहम तरीन थी कल, जिसमें अल्लाह ताला ने
3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا تھا، 3 چیزوں سے روکا تھا، اور وہ 6 کی 6 چیزیں ایک مسلمان کے کرنے کے لیے بہت ہی اہم ترین چیزیں ہیں، اور جس سے ایک مسلمان کا اخلاق اور کردار بنتا ہے، بلڈ ہوتا ہے۔ آگے جو یہاں چیز جو بھی مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ واہ کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے، اور ٹھیک ہے، آپ اس کو غور کریں، اور یعنی پیچھے جو ہدایات تم کو دی گئی ہیں کہ تم نے 3 چیزیں کرنی ہے، 3 سے رکنا ہے، اس کے علاوہ یہ ہدایت بھی ہے تمہارے لیے، اور کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور اہم ترین چیز بتائی جا رہی ہے جو مسلمان کے اخلاق اور کردار میں اگین بہت ضروری ہے، کہ عہد اور معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ عہد معاہدے پورے کرنے کے بارے میں یہاں پر احکامات ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کا عہد پورا کرو، ہم؟ اور جب تم آپس میں عہد کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو، اور جب تم آپس میں عہد کرو تو ان کو بھی پورا کرو، اذا عاہدتم۔ تو عہد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، عہد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عہد کو کہتے ہیں، عہد کی ڈیفینیشن لکھ لیں، اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اپنے اوپر کچھ لازم کر لینا، اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ اپنے اوپر کچھ لازم کر لینا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، کوئی قسم کھاتے ہیں، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے، کہ جب تم کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور پہلی بات جو ہے وہ اوفو بعہد اللہ، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ہم نے کون سے عہد کیے ہوئے؟ اللہ سے بھی کوئی عہد کیے ہوئے ہم نے؟ جی میم ہاں، عہد الگ بہت سارے، جی جی بہت عہد سارے الگ. شاباش، جی جی، اور بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کیے ہوئے ہم نے، جس میں سب سے پہلے عہد الست آتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے میں 2 باتیں ہیں، ایک تو وہ عہد جو اللہ سے کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کے نام کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لے کر جو وعدے کیے جاتے ہیں، چاہے اپنے ساتھ کریں یا دوسروں کے ساتھ کریں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ 2 چیزیں ہوگی نا، ایک تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، دوسرا اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے کچھ وعدے آپ کرتے ہیں، کچھ عہد لیتے ہیں، چاہے آپ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، یا اپنے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے عہد سے، کہ اللہ کے ساتھ تم نے جو عہد کیا پورا کرو، اس میں سب سے پہلے عہد الست آتا ہے، جس کا ذکر سورہ الاعراف میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے ان کو پیدا کرنے سے پہلے عالم بالا میں عہد لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے جواب دیا کہ بلا شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد تو ہم میں سے ہر کوئی کر کے آیا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہمیں اللہ کو رب مانیں گے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق بھی ہو، جو مالک بھی ہو، جو مدبر بھی ہو، جو آپ کو تدریج سے پالنے والا بھی ہو۔ اسی طرح دوسرا عہد ایک مسلمان کرتا ہے اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا عہد، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ صرف اللہ کو کی مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے۔ تیسرا عہد آپ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہم عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ تو یہ سارے عہد کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو بھی نظر یا منت اللہ کے نام سے مانی جائے وہ بھی اسی میں شامل ہے، حالانکہ نظر یا منت ماننا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مانتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں نے روزہ رکھنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، تو اس کو وہ پورا کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کے ساتھ عہد میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بندوں سے اللہ کے نام کے ساتھ جو عہد کیے جائیں، جو میں نے دوسری بات آپ کو بتائی، یہ کون سے عہد ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام لے کر آپ بندوں سے عہد کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال اس میں عہد نکاح کی ہے، جو اللہ کے نام کے ساتھ عہد کیا جاتا ہے، اور کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھائیں گے، اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی عہد اس کے علاوہ جو لوگوں سے اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، مثلا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے عہد جو قسم اور حلف کے ساتھ ہوتا ہے، پچھلے زمانے میں ہوتا تھا، یا آج بھی حکومتی سطح کے جو عہد یا ہوتے ہیں، جو منسٹرز وغیرہ سے لیے جاتے ہیں، کہ قرآن ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے لوئل رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب اسی میں آتے ہیں، وہ اوفو بعہد اللہ اذا عہدتم۔
تو ان سب عہدوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ دوسری بات ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا، اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو، بعد توکیدہا۔ توکیدہا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے ایک چیز رہ گئی کہ توکیدہا وقات کہتے ہیں اس رسی کو جس سے گائے کو دودھ دھوتے ہوئے ٹانگوں کو باندھا جاتا ہے، اور یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، اور اس کے معنی ہوتے معاہدے کو مضبوط کرنا۔ توکیدہا کا مطلب کیا ہے؟ معاہدے یا قسم کو مضبوط کرنا۔ تو اب جو اگلی ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی قسم کھانے کے بعد یا معاہدہ کرنے کے بعد، جب اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھا لیا ہے یا معاہدہ کر لیا ہے، تو پھر اب اس کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ نقدہ، عہد کو نہ توڑو، قسم کو نہ توڑو۔ کیوں نہ توڑو؟ کہ وقت اس لیے کہ وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، کیونکہ البتہ تحقیق یقینی طور پر تم نے اللہ کو اپنے پر، علیکم یعنی اپنے عہد پر، کفیل بنا لیا ہے، ضامن بنا لیا ہے، ذمہ دار بنا لیا ہے، گواہ بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ کے نام لے کے عہد کیا ہے، قسم کھائی ہے، تو اب اللہ کے پاک نام کی حرمت قائم رکھو، اس کو اب نہ توڑو۔ تو کسی قوم یا کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ہو تو مسلمانوں کا خاص طور پر فرض ہے کہ اس کو پورا کرے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں، بشرطہ کہ خلاف شریعت نہ ہو۔ خلاف شرع اگر کوئی عہد معاہدہ کیا تو اس کو پورا کرنا نہیں چاہیے۔ اور پھر خصوصاً اگر اللہ کا نام لے کر کوئی وعدہ کیا گیا ہے، میثاق کیا گیا ہے، یا حلف اٹھا کر معاہدہ کیا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس معاملے کا گواہ ہے، کفیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ یہ عہد اور معاہدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جو آئی ہے تو خاص کانٹیکس اس کا کیا ہے؟ خاص کانٹیکس یہ ہے کہ یہ ہدایات اس وقت کے جو مخاطبین ہیں، یعنی اس وقت کے جو مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ ہدایات بہت اہم ترین تھی، کیونکہ مسلم قوم اس وقت ایک نئی قوم کی شکل میں ابھر رہی تھی، اور اس مسلم قوم کی ترقی اور عروج اور مستقبل کی کامیابی پر اس چیز کا بہت اثر پڑنے والا تھا کہ ایز اے مسلمان قوم، مسلمان اپنے عہد، معاہدے اور وعدوں کو کتنا پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہدایات دے رہے ہیں، لیکن بہرحال اس آیت کا حکم عام ہے، عام کانٹیکس میں بھی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ اپنے عہد معاہدوں کو پورا کیا جائے، قسموں کو نہ توڑا جائے، خاص طور پر جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی عہد اور معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس کو بالکل بھی نہ توڑو، کیونکہ اللہ کو تم نے کفیل بنا لیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان اللہ یعلم ما تفعلون، کہ بے شک یقینی طور پر اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کتنے عہدوں کو پورا کر رہے ہو، یہ بھی جانتا ہے کتنے عہدوں کو تم توڑ رہے ہو، تو سب اس کو پتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اور اگر تم اپنے دل میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ عہد معاہدہ کرتے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے دل میں بھی کوئی عہد معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی مشکل مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کچھ بھی، تو اپنے دل میں ہم میں سے کوئی بھی یہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس مشکل مصیبت سے نکال دے، میں دنیا داری سے کچھ ہٹ جاؤں گی، میں جو ہوں وہ دین کو سیکھوں گی یا دین کو سکھاؤں گی یا کوئی نیک کام کروں گی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کے ساتھ عہد ہوتا ہے، چاہے بے شک آپ نے اپنے دل میں کیا ہو، لیکن یہ عہد تو اور بھی اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف آپ اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو وہ بھی عہد یہاں پر مراد ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عہدوں کو بھی جانتا ہے جو ہم اپنے دل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور عہد توڑنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بری بات ہے، بالکل پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو عہد توڑتے تھے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پھر ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے، پکا عہد، میثاق توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا۔ وَقُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ جو آپ کو میں نے ریفرنس کی آیت بتائی ہے کہ عہد توڑنے سے
اللہ نہ کرے یہ دو چیزیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری ہو سکتی ہے اور دل سخت ہو سکتے ہیں۔ اور عہد شکنی ہمیں سب کو بتایا کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 علامات ہیں، ایک جگہ آتا ہے 4 علامات ہیں۔ تو علامات کیا بتائی گئی ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ بہرحال اس سلسلے میں بھی بھول چوک معاف ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، اللہ کا نام لے کر بھی کیا، لیکن آپ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ اس کو پورا کریں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ بھول کے پیچھے بھی آپ کی نیت دیکھی جائے گی، کہ جس وقت آپ نے وعدہ کیا تھا تو اس وقت آپ کی نیت سچی تھی کہ میں اس وعدے اور عہد کو پورا کروں گی، یا نیت اسی وقت خراب تھی؟ تو اگر نیت سچی تھی اور آپ بھول گئے تو جب آپ کو یاد آ جائے آپ پورا کر لیں، لیکن اگر نیت شروع ہی سے خراب تھی، نیت کیسے خراب ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہو اور دل میں اس وقت بھی خیال ہو کہ میں نے کون سا پورا کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، بہت پیچھے پڑے ہیں یا پیچھے پڑا ہوا ہے تو میں وعدہ کر لیتا ہوں، ہاں چلو میں آپ کا یہ کام کر دوں گی، لیکن چلیں کس نے پورا کرنا ہے؟ تو یہ نیت کی خرابی ہے، اس کے اوپر تو لازمی پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ اگر نیت سچی تھی کہ میں یہ وعدہ کر رہی ہوں اور میں پورا کروں گی، اور پھر آپ کے ذہن سے نکل گیا تو اس پہ مواخذہ نہیں، لیکن جیسے ہی یاد آئے تو اس کو پھر بھی پورا کرنا چاہیے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سلسلے میں، عہدوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں، کہ ولا تکونو، اور نہ تم سب ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرف۔ التی کا جو لفظ ہے وہ مونس کے لیے، عورت کے لیے آتا ہے، الذی جو ہے وہ مرد کے لیے آتا ہے، پروناؤن کے طور پہ آتا ہے، جیسے ہی اور شی آتا ہے۔ تو نہ تم سب ہو جانا اس عورت کی طرح۔ کس عورت کی طرح؟ نقدت، جس نے توڑ ڈالا۔ یہ بھی نقدہ صحیح، جیسے اوپر آپ نے لفظ پڑھا ہے نا تنقدو، عہد معاہدہ توڑنے کی طرح۔ تو اس نے توڑ ڈالا غزلہا، سوت اپنا، من بعد قوت، مضبوط کاٹنے کے بعد، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو، اپنے دھاگے کو، اس کو مضبوط بنانے کے بعد، مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ غزل کا جو لفظ ہے نا وہ اس کو سوت کو یا دھاگے کو کہتے ہیں۔ اور سوت بھی کیا ہوتا ہے؟ سوت پرانے زمانے میں دھاگا بنانے کو ہی کہتے تھے، وہ جو کاٹن ہوتی ہے اس سے ایک لوکل قسم کی مشین سے ایک کچا دھاگا بنایا جاتا تھا، اور پھر اس سے مختلف چیزیں بن کر بنائے جاتے تھے، تو اس کو غزل کہتے ہیں۔ اور غزلہ کے مطلب ہوتے ہیں دھاگے کو کاٹنا یا بننا۔ اور اسی طرح لفظ ہے انکاسن۔ انکاسن کا جو لفظ ہے نکس کی جمع ہے، نون کاف سے اس کا روٹ ہے اور نکس کی جمع ہے، اور انکاسن کے مطلب ہے تار تار کر دینا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تتخذون، تم سب بنا لیتے ہو، جمع کا صیغہ ہے، کیا بنا لیتے ہو؟ ایمانکم، پھر ایمان ہے، اپنی قسموں کو، دخلن، بہانہ، مکر، بینکم، آپس میں۔ دخلن کے معنی ہوتے ہیں مکر یا بہانہ کرنا، فریب دینا کسی کو۔ تو تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو مکر اور فریب اور بہانے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، ان تکونا، کہ ہو جائے، امتن، ایک جماعت، ہی اربا، وہ زیادہ بڑی ہوئی، کس میں زیادہ بڑی ہوئی؟ مال میں، من امتن، کسی جماعت سے۔ اربا کا لفظ دیکھ لیں، اربا کا لفظ اصل میں ربا سے ہے، ربا جو سود کو کہتے ہیں نا، اور سود کو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ربا سے اسم تفضیل ہے، اربا، ٹھیک ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ربا کیا ہوتا ہے؟ ربا کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ہر وہ قرض جو نفع کھینچ رہا ہے۔ تو بیسیکلی ربا یا سود کیا ہوتا ہے؟ بڑی ہوئی چیز، اور لفظی معنی بھی ربا کے بھی یہی ہوتے ہیں کہ بڑی ہوئی چیز۔ تو یہاں پر یہ اپنے لفظی معنی میں آ رہا ہے، یعنی بڑی ہوئی چیز کے معنی میں ربا آ رہا ہے، اور اربا اسم تفضیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی بات یہ کر رہے ہیں کہ تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ اور مکر آپس میں۔ کس بات میں بہانہ اور مکر بنا لیتے ہو؟ کہ تم میں سے ایک جماعت دوسرے سے مال و دولت میں بڑی بھی ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، انما، بے شک، یبلوکم، وہ آزماتا ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ بھی، ساتھ اس کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، کس کے ساتھ؟ عہد کے ساتھ، معاہدے کے ساتھ،
یبلوا کا جو لفظ ہے وہ بلو سے ہے، اور بلو شدید آزمائش کو کہتے ہیں۔ ولا یبینن، اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا۔ لام تاکید کی ہے، بینہ سے لفظ ہے، نون شد بھی تاکید کا ہے، تو وہ البتہ ضرور واضح کرے گا لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون اس کے بارے میں جو اس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب اس کا جو رواں ترجمہ ہے آپ نے غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ ترجمہ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت، اپنا دھاگا محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو، کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال میں بڑھ جائے، تو بے شک اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے، اور یوم قیامت وہ ضرور تم پر واضح کرے گا جس چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو پہلی بات ہدایت کی گئی کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے کو ٹکڑے کر ڈالا۔ سوت کاٹنے میں بہت محنت لگتی تھی، ہاتھ میں بھی زخم آتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اب اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد اس کو ضائع کر دیتی ہے، اتنی محنت کرتی ہے اور پھر ضائع کر دیتی ہے۔ تو ایک تشبیہ ہے، ایک مثال ہے جو قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسی عورت کہیں پائی بھی جاتی ہو یا پائی گئی ہو، جو بھی عورت ایسا کرے گی اسے یہی کہا جائے گا کہ یہ کتنی بے وقوف ہے، کتنی احمق ہے کہ سارا دن لگا کے، دن رات لگا کے اس نے ایک دھاگا بنایا اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اسی طرح قسمیں توڑنے والوں کا حال بھی ایسا ہی ہے جیسے اس عورت کا حال ہے۔ اور اس عورت کے بارے میں ابن جریر اور جو ابن حاتم وغیرہ ہیں، حدیث کی کتابیں، اس میں بعض روایات میں آتا بھی ہے کہ مکہ میں واقعی ایک عورت رہتی تھی جو مخبوط الحواس تھی، پاگل تھی۔ وہ سارا دن سوت کاٹتی تھی اور پھر شام کو کیا کرتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ بہرحال یہ مثال عام ہے، ہو سکتا ہے کوئی عورت ہو بھی، لیکن ایک عام مثال دی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت کی مثال دے کر فرما کیا رہے ہیں، سمجھا کیا رہے ہیں کہ تم اپنے باہمی معاہدات اور عہدوں کو کچے دھاگے کی طرح نہ سمجھو۔ سوت کچا دھاگا ہوتا تھا کہ جب چاہے بنا لیا اور جب چاہے اس کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ایسا کرنا ہوش و حواس والوں کا کام نہیں ہے، عقل مندوں کا کام نہیں ہے، بلکہ دیوانوں کا کام ہے کہ ایک عہد معاہدہ کریں، سوٹ کاٹیں سارے دن محنت کے ساتھ اور پھر اس کو توڑ ڈالیں۔ تو یہ پاگلوں کا کام ہے، ہوش مندوں کا کام نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کی، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال میں بڑھ جائے۔ تو آپس میں فریب کا ذریعہ کیسے بناتے تھے قسموں کو؟ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ وہ ایک قبیلے سے دوستی کا عہد کرتے تھے، قسم کھا کے حلیف بنتے تھے، پھر کسی دوسرے قبیلے کو اس سے زیادہ زور آور زبردست پاتے تھے تو پہلے قبیلے سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے تھے، اور دوسرے قبیلے سے مفاد کی خاطر عہد و پیمان کر لیتے تھے۔ تو سوری تو بعض قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، مشرکین کے، کہ پہلے، اور بلکہ مشرکین کیا، یہود نے بھی ایسا کیا تھا کئی دفعہ کہ مسلمانوں سے پہلے دوستی کا عہد باندھا، اور مشرکین کی پہلے بات کر رہے ہوں کہ مسلمانوں کے حلیف بنے، پھر کسی وقت قریش مکہ کا پلہ بھاری دیکھا تو ان سے عہد کر لیا اور ان سے عہد توڑ دیا۔ اگر صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بھی آپ دیکھیں جو کل آپ نے پڑھا بھی ہے سیرت میں، کہ اس میں بھی کفار مکہ نے یہی کیا تھا کہ معاہدہ توڑا تھا۔ 10 سالہ معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کی جو پہلی شرط تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اور کوئی کسی کے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا، لیکن صرف 2 سال کے بعد جو قریش مکہ ہے انہوں نے جو مسلمانوں کے حلیف قبیلہ تھا بنو خزاع، اس کے پر حملہ کیا تھا، ان کے بندے مارے تھے، ان کے جانور وغیرہ لے گئے تھے، اور یہی جو ہے فتح مکہ کا سبب بھی بنا تھا۔ پھر اسی طرح جو اگر آپ ان کو لیں، یہود کو لیں، تو وہ بھی ابھی سیرت میں آپ نے پڑھا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر یہود کا قبیلہ بنو قریظہ
اینڈ جنگ کے موقع پر انہوں نے جو حلف نامہ حلیف بنے ہوئے تھے مسلمانوں کے، قسم کھا کے وہ اس کے اپنے عہد کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ توڑ دیا تھا، غداری کی تھی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی عہد شکنی سے منع کر رہے ہیں کہ اس طرح کی مفاد پرستیوں سے سختی سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ یا تو عہد کرو نہیں، اگر عہد کرو تو اس کو نبھاؤ ضرور۔ اور کیوں عہدوں کو نبھانا ضروری ہے؟ کیونکہ انما یبلوکم اللہ بہ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ساتھ آزماتا ہے۔ کس کے ساتھ آزماتا ہے؟ عہد معاہدوں کے ساتھ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو۔ یعنی اس بات میں مسلمان کی آزمائش ہے کہ تم اپنے مفادات سے، اپنے جو اپنے آپ کے فائدے ہیں ان سے بے نیاز ہو کر اپنے عہدوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں آزماتے ہیں۔ بہت بڑی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ آزمائش ہوتے ہیں آپ کے عہد معاہدے، چاہے آپ کسی سے انفرادی طور پر کرتے ہیں یا اجتماعی طور پر کرتے ہیں۔ اور یہ مفادات ہوا دنیاوی ہو یا دینی ہو، کہ دونوں صورتوں میں ان کو توڑا نہیں جا سکتا، عہد شکنی ہو جاتی ہے۔ دنیاوی جو مفادات بھی ہوتے ہیں نا، دینی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی دین کی آڑ لے کر بھی دین کے مفادات کے خاطر بھی عہد معاہدے کو توڑ نہیں سکتا، ٹھیک۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے دیکھا تھا کہ سورہ توبہ میں جو بتایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہیں اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہیں مشرکین سے، یعنی اب مشرکین کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن پھر بھی کہا گیا کہ فسیروا فی الارض اربع اشہر، کہ 4 مہینے ان کو دیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے ان کو، یعنی ان سے عہد معاہدہ جو کیے ہیں 4 مہینے ہیں ان کے پاس، ایک دم سے ان کو نکلنے کا کہا جا رہا ہے نہ ان کو مارا جائے گا۔ 4 مہینے دیے جائیں گے کہ اپنے عہد معاہدے کو پورا کریں۔ 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام لے آئیں یا پھر جزیرۃ العرب چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ پھر جنگ ہوگی۔ تو مسلمانوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، اور نہ ہی ان کو ایسی ٹریننگ دی گئی۔ تو نہ ہی دنیاوی مفاد کی خاطر، نہ دینی مفاد کی خاطر کوئی مسلمان اپنے عہد معاہدے کو توڑے۔ اور پھر کیونکہ عہد معاہدے کے ذریعے مسلمان کو آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش کثرت اور قوت کے حساب سے بھی ہوتی ہے عہد معاہدوں میں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک جماعت دوسری سے بڑھ جائے تو وعدہ توڑ دے۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی جب تم زیادہ ہو جاؤ، کثرت میں زیادہ ہو جاؤ، قوت میں زیادہ ہو جاؤ، تو کثرت میں حلف معاہدہ توڑ دو، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت تم نے جس گروہ سے وعدہ کیا تھا وہ کمزور تھا، اور تم نے اس لیے اس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تم کمزور ہو، ہم طاقتور ہیں تو ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، یا ہم بھی کمزور ہیں، دونوں کمزور ہیں تو ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ مل کر ایک دوسرے کی پروٹیکشن کریں گے تو ہم دونوں فائدے میں رہیں گے۔ لیکن پھر کیا ہو کہ جب تم طاقتور ہو جاؤ تو تم نقد عہد کر لو، اس کمزور گروہ سے اپنا وعدہ توڑ دو اور اس کو نقصان پہنچاؤ۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان یہ بھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا کہ کسی کمزور قبیلے سے، کسی کمزور گروہ سے معاہدہ کرے اور خود جب طاقتور ہو جائے، اس کی ضرورت نہ رہے، تو پھر اپنا نقد عہد کر کے اس کو نقصان پہنچائے۔ ایسا کرنا بھی ایک مسلمان کے اخلاق و کردار کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کسی بھی مفاد کے خاطر عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ ہر معاہدہ مومن کے اخلاق اور ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا انما یبلوکم اللہ بہ، تو جو با اخلاق اور با ایمان ہے وہ اپنے عہد معاہدے ضرور پورا کرے گا۔ تو وعدوں اور عہدوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ عہد کی پاسداری کی بہترین مثال وہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا کہ 2 مسلمان جو ہیں جنگ کے وقت، جب جنگ بالکل آمنے سامنے موجود تھی، تو 2 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں سے ایک تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ابو حسیل تھے، ہا سین یا اور لام۔ تو یہ دونوں آپ کے پاس آئے اور جنگ میں شمولیت کے لیے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی دونوں صحابہ نے یہ بھی بتایا کہ ہم کافروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے اور ہمیں ان سے رہائی اس شرط پر ملی ہے کہ ہم نے ان سے عہد کیا ہے کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب آپ نے یہ سنا تو ان دونوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جب تم نے ان سے عہد کر لیا ہے تو اپنے عہد کو پورا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
اب آپ دیکھیں جنگ بدر میں کتنی افرادی قلت تھی، بہت کم مسلمان تھے، دو اتنے تگڑے صحابہ تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید ضرورت ہونے کے بعد بھی واپس کر دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ عہد معاہدے کی پابندی تھی اور ان کو سکھانا تھا۔ اور دوسری طرف مذہبی مفادات کے نام پر عہد شکنی کرنا اور دوسرے کا ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال ہضم کرنا، یہ کون کرتا تھا؟ یہود کرتے تھے، جنہوں نے اپنا اصول کیا بنایا ہوا تھا؟ جیسا کہ قرآن بتاتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ ان کا قول قرآن میں مذکور ہے۔ وہ کہتے تھے کہ امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ امی یعنی عرب کے جو غیر یہود ہیں، تو وہ کہتے تھے ان کے ساتھ ہم جو بھی کرتے رہیں، ان کا آپ، اور یہ بہت ڈیٹیل سے آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، چاہے ان کا مال ہڑپ کر لیں، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی کریں، ہم کوئی ظلم و زیادتی کریں، ہمارا کوئی اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا۔ تو بہرحال عہد معاہدے کو پورا کرنا جو ہے ایک مسلمان کا بہت بڑا ایک پہچان ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ آج دیکھیں افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ کہ آج کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے، آج کی پولیٹکس کیا ہے؟ بہت سچے وعدوں کے اوپر مبنی ہے۔ بہت ہی دکھ کے ساتھ مسلمان، ہم دوسرے ملکوں کو چھوڑیں، مسلمانوں کو دیکھیں کہ آج کل کے حساب سے اتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، اتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، اور بہت آسانی سے ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ایز اے مسلمان ہم اپنے عہد معاہدوں کو پورا کریں۔ اور یہاں پر اتنی زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان عہد معاہدے کو نہیں توڑ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں کیا اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا روز قیامت تم کے اوپر، ہر کسی کے اوپر، کہ کس نے غلط کیا تھا اور کس نے صحیح کیا، کس نے وعدہ وفا کیا تھا اور کس نے وعدہ کر کے توڑ دیا، چاہے کسی کے ساتھ بھی کیا تھا، سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو فیما ما کنتم فیہ تختلفون، اور اس کے حساب سے پھر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو عہد شکنی کے بارے میں ایک بہت ہی غور طلب حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، یعنی ہر عہد شکن کے اوپر ایک جھنڈا لگا ہوگا، اور یہ فلاں، اور کہا جائے گا یہ فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سوچیں ذرا، عہد شکن کے اوپر جھنڈا لگا ہوگا، ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ اس نے عہد شکنی کی تھی۔ تو سبق یہاں تک جو ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کہ جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر کرتے ہیں یا اجتماعی طور پر کرتے ہیں یا قومی سطح پر کرتے ہیں، تو اس کو نبھانا چاہیے، خاص طور پر مسلم ہونے کے ناطے ضرور نبھانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا اخلاق اور کردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان وعدوں عہدوں کے ذریعے آزمائش کرتا ہے۔ نمبر 2، خاص طور پر وہ وعدے یا عہد جو اللہ کے نام کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے کہا، پڑھا الستو بربکم، عہد لا الہ الا اللہ کا عہد۔ پھر اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی مانی جاتی ہے، جس کے سوا کسی کی نہیں مانی جاتی۔ تو اگر میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب کیا ہے میرا عہد کہ میں صرف اللہ کی سنوں گی، اللہ کی مانوں گی، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانوں گی۔ تو اگر اب میں کسی، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مانتے ہوں یا اپنی دلی کی مانتے ہوں، تو اب کیا ہے؟ یہ نقد عہد ہو جائے گا، عہد شکنی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عہد ہر رکعت میں کرتے ہیں نماز کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، کہ صرف تیری عبادت ہم کریں گے اور صرف تجھ سے مدد چاہیں گے۔ اب عبادت تو آپ اس کی کرتے رہیں، لیکن مدد کے لیے آپ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے پاس جاتے ہیں، تو آپ نے عہد توڑ دیا، عہد شکنی کر لی۔ اللہ کے اوپر مکمل توکل بھروسہ کرنے کے بجائے کسی اور پر کر لیا، تو عہد شکنی کر دی۔ نمبر 3، بعض دفعہ ہم اپنے دل میں اللہ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، جیسے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا، اور ان عہد اور معاہدوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ کے ساتھ میں نے عہد کیا، آپ نے عہد کیا کہ میری یہ بیماری ٹل گئی، میری یہ مصیبت ٹل گئی،
تو میں دنیا کے میں گم نہیں رہوں گی، میں اللہ کے لیے ٹائم نکالوں گی، میں اللہ کا دین سیکھوں گی، میں اللہ کا دین سکھاؤں گی، کچھ بھی کروں گی، کوئی بھی نیک کام کروں گی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کی مصیبت دور کر دی، آپ صحت مند ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑے دن بعد تو آپ سب بھول بھال گئے، وہی دنیا تھی اور آپ دنیا داری تھی، اس میں آپ گم ہو گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑی عہد شکنی ہوگی۔ تو یہ سارے ہمارے لیے یہاں پر بہت اہم ترین اسباق ہیں ان آیات کے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ البتہ وہ بنا دیتا تم کو، امتم واحدہ ایک ہی امت بنا دیتا، ولیکن لیکن، یدل وہ گمراہ کرتا ہے، میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، میں یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ تم ضرور بالضرور سوال کیے جاؤ گے۔ تسألُنَّ کا جو لفظ ہے سالہ سے، سین حمزہ لام سوال سے، ہاں لام تاکید ہے، آخر میں نون شد بھی تاکید کا ہے۔ تو اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے کس بارے میں؟ اما اس کے بارے میں جو تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو پہلی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر کفر اور اسلام کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی کافر نہیں ہوتا، سب کے سب انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی نافرمان نہیں ہوتا، کوئی کافر نہیں ہوتا، سب کے سب فرما بردار ہوتے اور مسلمان ہوتے۔ ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بھی نہیں۔ جیسے سورہ ہود میں بھی آتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 118 ہے، ہود 118، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب فرما بردار ہوتے، مسلمان ہوتے، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مختلف ہیں۔ تو یہ مضمون قرآن میں اور بھی کہیں جگہ بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگ اطاعت پر ہوتے، فرما بردار ہوتے، مسلمان ہوتے، لیکن پھر تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ اگر اضطراری طور پر سب فرما بردار ہوتے، آپ کے پاس اختیار اور ارادہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر تو آزمائش ہی نہیں تھی نا کچھ بھی۔ انسان کی تو آزمائش ہے نا اختیار اور ارادہ ہونے میں، کہ وہ اپنے اختیار اور ارادے کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت نہیں بنایا ہے، مختلف بنایا ہے۔ اختیار اور ارادے کی وجہ سے لوگ دنیا میں مختلف ہی نہیں رہیں گے۔ پھر آگے اگلی بات کہی کہ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس کے کیا معنی ہے؟ یہ ذرا غور سے سمجھنے کے ہیں۔ لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا تعلق، اس کا ربط یا اس کا لنک پچھلی بات سے کیا ہے؟ تو بات ربط یہ ہے کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، پچھلی آیت سے لنک دیکھیں کہ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے دینی مفاد کے لیے عہد شکنی کرو یا دوسرے ناجائز طریقے استعمال کرنے لگو۔ ٹھیک ہے نا، کہ تم کو تمہارے دین کا بھی کوئی مفاد ہے تو تم اس کے لیے عہد شکنی کرو یا دوسرے ناجائز طریقے استعمال کرو۔ دنیا کے مفاد تو الگ چیز ہیں، دینی مفاد کے لیے بھی تم ایسا نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں نے کیا بھی نہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو سورہ توبہ کی مثال بتائی کہ مشرکین کو پھر بھی 4 مہینے دیے گئے تھے عہد معاہدہ پورے کرنے کے لیے۔ تو اس کا رب پچھلی آیت سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ تم کسی بھی مفاد کے لیے، چاہے دینی مفاد ہی کیوں نہ ہو، عہد شکنی کرو یا دوسرے ناجائز ذرائع استعمال کرنے لگو، کیونکہ ایک صاف ستھرے اور پاکیزہ دین پر لوگوں کو دعوت دینے اور دین کے اوپر لانے کا طریقہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایسے طریقے نہیں استعمال ہو سکتے دین کے اندر بھی، دینی مفادات کے لیے بھی، جو دھوکہ اور فریب کے اوپر مبنی ہو، کہ تم ایک دم سے کسی سے معاہدہ توڑ دو، جیسے مشرکین کے ساتھ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ ایک دم سے نہیں توڑا گیا تھا۔ تو ایک صاف ستھرے اور پاکیزہ دین پر لوگوں کو دعوت دینے اور دین کی طرف بلانے کا طریقہ بھی
مکر و فریب اور جھوٹی قسموں وغیرہ سے پاک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو اب یہ کیوں کہا ہے؟ یعنی اگر محض ہدایت پر ہی لانا ہوتا، سب کو مسلمان ہی کرنا ہوتا، یہ کام تو اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو اس کے لیے جھوٹی قسمیں اور جھوٹے عہد معاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب ہدایت پہ ہوتے، تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتے تھے، مگر اس نے لوگوں کو اختیار اور ارادہ دے رکھا ہے۔ اب جو اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی اسباب بنا دے گا اور اسی راستے پہ چلا دے گا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھٹکاتا نہیں ہے، انسان پہلا قدم خود اٹھاتا ہے، اپنے اختیار اور ارادے کا استعمال غلط کرتا ہے، بھٹکے ہوئے راستے کے اوپر قدم رکھتا ہے، اور پھر جس طرف وہ قدم اٹھاتا ہے اسی طرف اس کو چلا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو صحیح راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، صحیح راستے کے ہدایت کے راستے کی توفیق چاہتا ہے، تو اس کو پھر وہ یادی معیشہ اس کو ہدایت دے دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک امت سب کو نہیں بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا سکتا تھا، سب ہدایت پہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادہ دیا ہے تاکہ اس میں انسان کی آزمائش ہو۔ لیکن اس اختیار اور ارادے کے باوجود غلط اور صحیح کے بارے میں سوال ضرور ہوگا۔ کس بارے میں سوال ہوگا؟ پوچھا جائے گا کہ آپ کو اختیار اور ارادہ تو دیا تھا، لیکن واضح ہدایات بھی دی گئی تھی کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کون سے راستے پہ آپ کو چلنا چاہیے، کس پہ نہیں چلنا چاہیے، تو اس کے باوجود آپ نے اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کیوں کیا؟ تو اس بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم سے ضرور سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور عہد معاہدے کے حساب سے دیکھیں تو جو بھی تم عہد اور قسم توڑو گے تو تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور ویسے بھی جنرلی بھی تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ غلط راہ کیوں اختیار کی اس کے بارے میں سوال ہوگا، غلط اختیار اور ارادے کا استعمال کیوں کیا اس کا سوال ہوگا، کہ ہدایات آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آئی تھی، کتاب آئی تھی، رسول آئے تھے، اتمام حجت کی گئی تھی، تو آپ نے اس کے باوجود پھر کیوں ایسا کیا؟ تو سوال ضرور ہوگا، پوچھا جائے گا، اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کیوں؟ نمبر ایک، تمام لوگوں پر تاکہ اتمام حجت کیا جائے، کیونکہ یہاں پر لوگوں نے نافرمانی کے بہت سے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں، جو یہاں پر چل جاتے ہیں لیکن وہاں نہیں چلیں گے۔ اور دوسرا اس لیے پوچھا جائے گا تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اختیار و ارادہ دیا ہے تو اس آزمائش کا رزلٹ دیا جائے، نتیجہ نکلے، اعمال کے مطابق جزا و سزا مل سکے۔ اور یہ دونوں ریزن اللہ تعالیٰ نے آیت میں ہی بتائی ہیں، اگر آپ دیکھیں پچھلی آیت میں ہی بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا، یہ والی بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو آزماتا ہے انہی عہد معاہدوں کے ذریعے۔ تو پہلی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے عہد معاہدوں کو کیا بناتے ہو؟ فریب کا ذریعہ بناتے ہو آپس میں، دنیا میں، دخلم بینکم، کہ تم ایک دوسرے کے اوپر زیادہ قوت حاصل کر لو۔ تو یہ وجہ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دی کہ ایسا کرو گے، بہانے تم نے یہاں بنائے ہیں لیکن وہاں پر تمہارے بہانے نہیں چلیں گے، اس لیے تم سے سوال ہوگا، اور پھر تمہارے اس معاہدوں کے بارے میں تم سے، غلط قسموں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور دوسری بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں پر فرمائی کہ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تم کو آزماتا ہے۔ تو آزماتا ہے تو ظاہر ہے جب آزمائے گا، آزمائش ہوگی عہد معاہدوں کے ذریعے یا کسی بھی اختیار و ارادے کے غلط استعمال کے ذریعے، تو پھر ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا ضرور۔ اور پوچھا اس لیے جائے گا کہ نتیجہ دیا جائے، اعمال کے مطابق جزا اور سزا مل سکے۔ پھر مزید اور اسی کے بارے میں بات ہے، عہد معاہدوں کے توڑنے کے بارے میں، کہ ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ ایمانکم، اپنی قسموں کو،
دخلم بینکم، فریب دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، ورنہ کیا ہوگا اگر اپنی قسموں کو بناؤ گے آپس میں فریب دینے کا ذریعہ، تو یہ ہوگا کہ فتزل، تو پھسل جائیں گے، پھسل جائے گا، قدم قدم، بعد ثبوتها، بعد اس کے جم جانے کے، وتذوقوا، اور تم چکھو گے، سوء، برا، برائی یا سزا، بما باوجہ اس کے جو صدت تم، روکا تم نے، صدا سے ہے، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عذاب عظیم، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اس میں الفاظ دیکھ لیں، دخلن تو آپ کو پتہ ہے دھوکہ فریب کے لیے آتا ہے، تذلو کا جو لفظ ہے فات تو کے لیے، تا جو ہے مؤنث کی قدمن کی وجہ سے، یہ لفظ جو ہے ذلہ سے ہے، زے لام لام، تو ذلہ کے مطلب ہوتے ہیں قدم کا ڈگمگانا یا قدم کا پھسل جانا اور پھسل کر گر بھی جانا، ٹھیک ہے، یہ ذلہ کے مطلب ہوتے ہیں۔ شیطان کے لیے بھی آتا ہے نا، تزلہم الشیطان، تو شیطان نے ان کو ان کے قدم کو پھسلا دیا، تو پھسلنا، اپنی جگہ سے ہل جانا، گر جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کیا جو ضد ہوتی ہے نا ذلہ کی، وہ ہوتی ہے ثبتا، اس بات، یعنی جم کر رہنا، جو بعد میں آ رہی ہے نا بعد ثبوتہا، یہ ذلہ کی ضد ہے، یعنی جم جانا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نہ تم اپنے قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، کسی کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے پھر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں بھی بہت اہم بات کی جا رہی ہے، اور خاص کانٹیکس کے سمیت تمام مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، میرے اور آپ سمیت تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے کہ جب تم کوئی معاہدہ عہد معاہدہ کرو، کوئی معاملہ کرنے لگو، تو تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے، ہم؟ دل میں کسی قسم کی بد دیانتی، خیانت، عہد شکنی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ کسی بد دیانتی کے ساتھ کوئی عہد معاہدہ کرو، بد نیتی کے ساتھ کرو گے، یا عہد شکنی کرنے کی کوشش کرو گے، تو تمہارے دو نقصان ہوں گے، دو نقصان۔ پہلا نقصان کیا ہوگا؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ تمہارے قدم اسلام میں جمنے کے بعد پھسل جائیں گے۔ اسلام میں تمہارے قدم جو جم رہے ہیں، مسلمانوں کو ہدایت ہے نا، خاص کانٹیکس بھی ذہن میں رکھیں اور عام کانٹیکس میں آج بھی رکھیں۔ آج بھی اگر مسلمان جو ہیں وہ اپنے اخلاق و کردار کو مضبوط نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ تمام مسلمانوں کو ہدایت ہے نا، تمہاری ساکھ ختم ہو جائے گی، ذلت و رسوائی ہوگی، قدم پھسل جائے گا، بعد ثبوتہا، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ دوسرا نقصان یہاں بتایا گیا ہے کہ وَصَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے والے بنو گے، اور اس کا تمہیں پھر مزہ چکنا پڑے گا۔ تو اللہ کے راستے سے روکنے والے کیسے بنو گے جس کا تمہیں مزہ چکنا پڑے گا؟ کہ جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں وہ تمہارے اس عمل سے دین کی طرف مائل ہونے سے رک جائیں گے، کہ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے جو کافر کرتے ہیں، کہ عہد معاہدوں کو توڑ رہا ہے، عہد شکنی کر رہا ہے، تو وہ قبول اسلام کے ارادے سے باہر آ جائیں گے۔ اس طرح تم اللہ کے راستے سے روکنے والے بن جاؤ گے، ہم؟ روکنے والے بن جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی ملے گی۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا میں سزا کیا ملے گی؟ تمہاری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ایز اے مسلم ختم ہو جائے گی، مسلمانوں پہ اعتبار ہی نہیں رہے گا، ٹرسٹ کھو دو گے، دنیا میں رسوائی ہوگی، اور آخرت میں کیا ہوگا پھر؟ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں اس کی سزا عذاب عظیم کی شکل میں ملے گی۔ تو یہ ایک مسلمان کا اخلاق و کردار ہے کہ وہ وعدوں اور قسموں کی پاسداری کرے گا، اور اس کا یہی کردار دوسروں کو اسلام کی طرف مائل بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، قدم جما بھی سکتا ہے، اسلام کی ترقی کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے برعکس کردار جو ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان ایز اے مسلم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا ایز اے قوم
عہد معاہدوں کو توڑتا ہے تو اسلام کی غلط تصویر پیش کر سکتا ہے، اسلام کو غلط طریقے سے پورٹری کر سکتا ہے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہو ان کو اسلام لانے سے روک سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ہمارے لیے اس سے مطلب کیا ہے میرا، قرآن سے جڑے لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، جو دین پر چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ترین سبق ہے کہ ان کو خاص طور پر جو دین سے جڑے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خاص طور پر اپنے اخلاق اور کردار کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں خیال رکھنا چاہیے؟ یہ بات میں آپ کو بہت زیادہ دفعہ سمجھاتی ہوں کیونکہ اہم ترین بات ہے، اور جتنی اہم ترین ہے اتنی ہی دفعہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ جو قرآن سے جڑے لوگ ہیں، جو دین سے جڑے لوگ ہیں، ان کو اپنے اخلاق اور کردار کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ نمبر ایک تو رکھنا ہی چاہیے ایز اے مسلم، اخلاق اور کردار کا۔ دوسرے اس لیے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دین کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، پھر آپ قرآن کے ایمبیسڈر ہیں۔ اب آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو ڈبل اپنا اخلاق و کردار کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو ایز اے مسلم ہر کسی کو رکھنا ہے، دوسرا قرآن کے ایمبیسڈر کے طور پر، دین کے سفیر کے طور پر آپ کو اپنے اخلاق اور کردار کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا ایک عمل کسی کو قرآن کی طرف آنے سے، دین کی طرف آنے سے، برا عمل، غلط کردار، غلط اخلاق دین کی طرف آنے سے، قرآن کی طرف آنے سے روک سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا اچھا عمل، آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا اچھا کردار دین کی طرف لوگوں کو مائل بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی اہم ترین سبق تھا۔ پھر فرمایا جی، ولا تشترو، اور نہ تم بیچو، نہ تم لو۔ تشترو کا جو لفظ ہے نا، یہ شرع یشری سے ہے، شین رے یا اس کا روٹ ہے، اور شرع یشری کے دونوں معنی ہوتے ہیں، خریدنا اور فروخت کرنا۔ ہاں، تو یہاں لینا یعنی خریدو یا بیچو دونوں ہی معنی میں آ رہا ہے۔ تو ولا تشترو، نہ تم لو یا نہ تم خریدو اور بیچو، کس کو؟ بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ثمنن قلیلا، قیمت تھوڑی۔ ثمنن کے معنی ہوتے ہیں قیمت یا مول۔ انما، بے شک، عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو ترجمہ دیکھیں، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی اللہ کا عہد یا کوئی بھی عہد جو اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے یا اللہ کو اس پر گواہ بنایا جائے، تو اس عہد کو دنیاوی مفادات کی خاطر مت بیچو۔ سمنن قلیلہ کیا ہے؟ دنیاوی مفادات، قیمت تھوڑی سے مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے پیسوں کی خاطر مت بیچو، نہیں، دنیا کے فائدے چاہے بہت بھی بڑے ہیں تو وہ کیا ہیں آخرت کے مقابلے میں؟ سمنن قلیلہ ہیں، قیمت تھوڑی ہے۔ تو ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے عہد، اللہ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تم نے، کوئی معاہدہ کیا ہے اللہ کا نام لے کے، تو دنیا کے بڑے سے بڑے مفادات کے خاطر بھی اس کو ضائع مت کرو، اس کو توڑو مت، اس کو بیچو مت۔ کیوں؟ کیونکہ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ عہد اور وعدے نبھانے کے اوپر ثواب ہے، اچھا اجر ہے۔ یعنی اگر اللہ کو ضامن بنا کر کوئی عہد لیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کوئی اللہ کے نام کے ساتھ کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو اب جتنا بھی بڑا دنیاوی فائدہ ہو تو اس کی خاطر اس عہد کو نہ توڑو، عہد چکنی نہ کرو، دنیاوی مفادات کے بجائے آخرت کے فائدوں پر نظر رکھو، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی نقصان ہو اور کتنی بھی مشکلات اٹھانی پڑے، لیکن عہدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اجر اللہ کے پاس بہت بڑا ہے، اور عہد شکنی کا پھر نقصان بھی بہت بڑا ہے، جھنڈا لگا ہوا ہوگا روز قیامت۔ پھر مزید ہدایت کی گئی ہے، مزید تاکید کی گئی ہے اسی بات کی کہ اللہ کے عہدوں کو نہ توڑا جائے۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے، ینفدو، وہ ختم ہو جائے گا، فانی ہے۔ ینفدو کا لفظ نفدہ سے ہے، نون فے دال۔ نفدہ کے مطلب ہوتے ہیں فنا ہونا، کسی چیز کا ختم ہو جانا۔
تو جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے باقن، وہ باقی رہنے والا ہے. باقن اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، باقی رہنے والا. وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے، جزا دیں گے. کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا. اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنِ، بہترین، ما کانوا یعملون، اس کا جو تھے وہ عمل کرتے. لنجزین کا لفظ جزا سے ہے، جزی روٹ ہے، جیم زے اور یا. لام اس میں بھی تاکید کی ہے، نون شد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں ہیں، نون ہم کے لیے ہے. تو اب اس کا آپ رواں ترجمہ دیکھیں. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، فانی ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، باقین ہے، باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے. تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے. اب سوچیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. جو کچھ بھی چیزیں ہیں جو بھی ہمارے پاس ہے وہ کیسی ہیں؟ کیا لامحدود ہیں؟ کیا لا فانی ہیں؟ کیا ہمیشہ رہنے والی ہیں؟ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، سوچیں کیا کیا ہے ہمارے پاس، جلدی سے ذہن میں لائیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. ہم؟ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ینفدو ہونے والی نہیں ہے؟ ہاں؟ کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو چیزیں ہی محدود ہیں اور دوسرا فانی ہے، سب ختم ہونے والی، ٹوٹنے پھوٹنے والی چیزیں ہیں. اور اگر کوئی چیز پائیدار بھی ہے تو انسان تو خود ہی فانی ہے. اگر اس کے پاس قیمتی سے قیمتی اور بہت ہی کوئی مضبوط چیز بھی ہو جس نے کبھی بھی نہیں ٹوٹنا، تو انسان خود ہی چلا جائے گا. فانی ہے. تو جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز جو زمین پہ ہے وہ فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب کا چہرہ صرف باقی رہے گا جو عظمت اور احترام والا ہے. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو وما عند اللہ باقن، جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جو اللہ کے پاس ہے لا محدود ہے، لا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. لہذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ان کی دنیاوی چیزوں کی لالچ میں، ہرس میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور قسمیں نہ توڑنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی توقع رکھنا چاہیے اور اچھے کی توقع میں عہد اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا کی چیزوں کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی چیزوں کی ہرس ہے، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا ہے. کوئی وعدہ کیا تھا توڑ دو، کوئی عہد کیا تھا توڑ دو، دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما عندکم ینفدو، سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو اس لیے عہد معاہدوں کو نہ توڑو، اللہ کے پاس جو ہے اس کے لیے کوشش کرو. جو اللہ کے پاس ہے وہ لا فانی ہے. دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے. آخرت لا فانی ہے. دنیا کی غمی اور خوشی میں بہت زیادہ ڈوب کر آخرت کو گنوانے کی کوشش نہ کرو. یاد رکھو وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے. تو صبر کرنے والے کون ہیں؟ ہاں؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جن کو بہترین اجر دیا جائے گا، بڑا چڑھا کر اجر دیا جائے گا. صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے وہ ہیں جو دنیاوی فائدوں کی خاطر اسلامی اصولوں کو قربان نہیں کرتے، جو دنیاوی باتوں کے پیچھے، جو دنیاوی فائدوں کے پیچھے، جو دنیاوی لوگوں کے پیچھے اسلامی احکامات کو پامال نہیں کرتے، اسلامی اصولوں کو قربان نہیں کرتے، جو عہدوں اور قسموں کو نہیں توڑتے، جو دنیا کی تمام مصائب اور مشکلات پر صبر کرتے ہیں، جو دین کے راستے پر صبر سے چلتے ہیں. ہاں؟ جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا دین کے اوپر چلنے سے. جیسے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیکم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
نہ تم غم کرو اور نہ تمہارے لیے خوف ہے. نحن اولیاء فی الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں. تو بات یہ ہے کہ الذین صبروا، کیا کون ہے جن کے لیے بہترین اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اجر کا ان کو بہترین بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے ان کا بدلہ دیا جائے گا. تو صبر کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے جو دین کے اوپر جم کے رہے، دین کے راستے پر صبر سے چلتے رہے. تو ان کے لیے بہترین اجر ہے، اور وہ اجر بھی پائیدار ہے، وہ ینفدو، فانی ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صبر کی اصلیت کیا ہے؟ صبر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے شکوہ نہیں کریں، کسی طرح بھی ناشکری کا اظہار نہیں کریں، نہ زبان سے، نہ اپنے ایٹیچیوڈ سے، کسی بھی طریقے سے، نہ اپنے تاثرات سے. صرف اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ پر توکل کریں. یہ ساری چیزیں صبر کے ہی اندر آتی ہیں. اور اللہ کی راہ پر صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہیں، چاہے دنیا کچھ بھی کہتے رہے. آپ نے کس کی ماننی ہے؟ صرف اللہ کی ماننی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، الستو بربکم بلا شہدنا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے. لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایک اور بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ینفدو، تو وہ تو ختم ہونے والا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر تکلیف اور دکھ بھی فانی ہے، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دکھ اور تکلیف میں صبر سے کام لے لیا تو اس کا اجر دائمی ہے. وما عند اللہ باق. اور اگر پھر آپ نے اس کے اوپر ناشکری، بے صبری کی، تو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ نقصان ہو سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے، آپ کہہ لیں سیدنا عمر سے، حدیث نہیں ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو دیکھ لیا اور جانچ لیا کہ جب بھی میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے. یہ بہت غور سے سننے کی روایت ہے، غور سے سنیں، پھر سے پڑھتے ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو دیکھ لیا اور جانچ لیا کہ جب بھی میں دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے، جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. تو بس جب معاملہ یوں الجھ جائے تو تم فانی چیز کا نقصان برداشت کر لو. کتنی زبردست بات بتا رہے ہیں. ابھی اس کا ریفرنس بھی بتاتے ہوں آپ کو، پہلے بات کو سمجھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا کا ارادہ کرتا ہوں تو آخرت ہاتھ سے نکلتی دکھائی دیتی ہے، جب آخرت کا ارادہ کرتا ہوں تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے. ہدایت کیا کر رہے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں الجھ جائیں تو تم کیا کرو؟ فانی چیز کا نقصان برداشت کر لو. فانی چیز کیا ہے؟ دنیا. بہت اہم ترین بات ہمیں سمجھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا جو ریفرنس ہے وہ ایک بک ہے جس کا نام ہے ہلیت الاولیاء. ہلیہ کہتے ہیں زیور کو، اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوستوں کو، اولیاء اللہ. تو ہلیت الاولیاء ایک کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے. اس کے جو مصنف ہیں وہ ان کا تعلق اصفہان سے تھا، ایران سے، پرشین تھے، اور ان کا نام ہے ابو نعیم الاصفہانی. تو یہ جو کتاب ہے اس کا سبجیکٹ ہسٹری، بایوگرافی اور حدیث ہے. کس کے بارے میں؟ مسلمانوں کی 3 جنریشنز کی ہسٹری، بایوگرافی اور حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے. 3 جنریشن یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین. تو بہت زبردست کتاب ہے ہلیت الاولیاء، اور اس کا کئی والیوم ہیں. اس کا پہلے والیوم کے پیج نمبر 50 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. تو بہت زبردست روایت ہے حضرت عمر فاروق سے مروی کہ جب دونوں چیزیں گڈمٹ ہو جائیں کہ دنیا کے لیے ارادہ کرو تو آخرت جاری ہو، آخرت کا ارادہ کرو دنیا جاری ہو، تو کس کو سلیکٹ کرو؟ جو فانی چیز ہے، اس کا نقصان برداشت کر لو. بہرحال اس آیت میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اجر ہے، بہترین اجر ہے. تو اگر کوئی مشکل پڑے تو اس آیت کو یاد کر کے صبر کر لینا چاہیے. اور یہ بات بھی بہت زیادہ لازمی یاد رکھنے والی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مشکل اور مصیبت بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آگے ایک اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس لیے تھوڑا جاگ جائیں اور غور سے سنیں، ہمارے ہی فائدے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا، جس نے عمل کیا صالح، نیک، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو،
او انسا یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو جو عمل صالح کرے گا. ذکر کہتے ہیں مرد کو یا نر کو، اور انسا عورت یا مادہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مومن، مومن ہو. ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا تھی؟ من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ مومن بھی ہو. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی. اللہم اجعلنا منہم. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنِ، بہترین، آسن کے ساتھ، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. نوح یہ ینا کا جو لفظ ہے وہ حی سے ہے، زندگی سے. ہا یا فا پس کے لیے ہے، لام تاکید کی ہے، نون ہم کے لیے ہے، جو دوسرا نون شد کے ساتھ ہے وہ بھی تاکید ہے ضرور. اور نزی انا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس میں بھی دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ، اور جزا سے ہے. تو اس کا نواں ترجمہ دیکھ لیے، بہت خوبصورت آیت ہے. خواتین کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہے اللہ کے پاس، اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے. تو رواں ترجمہ ہے کہ جس نے نیک عمل کیے، چاہے مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے. تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جس نے بھی نیک عمل کیے، جس نے بھی، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جب کہ وہ مومن ہو. یعنی مرد اور عورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شرط کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ عمل صالح کرے، نمبر 2 کہ مومن بھی ہو. یہ دو شرائط ہیں. تو جو بھی ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اس کا بدلہ اس کو کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اس کو پاکیزہ زندگی بخشیں گے. پیچھے عہد معاہدے پورے کرنے والوں کے اجر کا ذکر تھا، یہاں پر ہر قسم کے نیک اعمال کرنے والوں کی جزا کا ایک قانون بتایا جا رہا ہے، ایک کلیہ بتایا جا رہا ہے. قانون کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے. قانون یہ ہے کہ نمبر 1 تو مومن ہو، نمبر 2 یہ کہ عمل صالح کرے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس کا اجر کیا ملے گا؟ کہ اس کو زندگی دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بخشیں گے، حیاتن طیبہ، دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی. ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو دین پر چلتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، اس کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ملتی ہے. تو پاکیزہ زندگی کیسے ملے گی؟ ایسی زندگی ملے گی جس میں سب سے پہلے تو سوچ پاکیزہ ہوگی، ہر چیز کا پوزیٹو پہلو دیکھے گا، پھر پاکیزہ گفتگو کرنے والا ہوگا، پاکیزہ زبان ملے گی، لایانی باتوں سے بچنے والا ہوگا، طیب گفتگو کرنے والا ہوگا، ہر کسی کی عزت کرنے والا ہوگا. پھر نیکیوں کی توفیق مل جانا بھی پاکیزہ زندگی کی نشانی ہوتی ہے. پاکیزہ زندگی کے نیکی پر نیکی کریں. اسی طرح حلال رزق کی توفیق مل جانا، یہ بھی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کی علامت ہے. پھر انسان کو صحت مل جانا، سعادت کا مل جانا، پورے شرع صدر کے ساتھ اطاعت کی توفیق مل جانا، سینہ کھلنے کے ساتھ اسلام کے اطاعت کی توفیق مل جانا، قناعت کا مل جانا، یہ سب حیاتن طیبہ کی علامات ہیں. قناعت کیا ہوتی ہے ویسے؟ ایک حدیث بھی ابھی آپ کو اس کے بارے میں سناتی ہوں، اور اس کے بعد قناعت کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کو میں نے بتائی، یہ سب کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی کی علامت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا، نمبر 1، اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی بھی مل گئی، نمبر 2، کتنی روزی مل گئی؟ جس سے اس کی گزر بسر آسانی سے ہو جائے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پر اسے قناعت کی توفیق بخشی، تو وہ کامیاب ہے. 3 چیزیں جس کو مل گئی وہ کامیاب اور بامراد ہے. مسلمان ہو گیا، اسے اپنی گزر بسر کے مطابق اس کو روزی مل گئی، اور اس پر اس نے قناعت اختیار کر لی، تو وہ کامیاب ہو گیا. تو قناعت کیا ہوتی ہے؟
قناعت اصل میں بہت پسندیدہ اور اہم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جو جس کو مل جائے نا، اس کی زندگی سمجھ لیں بالکل حیاتن طیبہ ہو ہی جاتی ہے. اس کو زیادہ چیزوں کی ہرس نہیں رہتی. کیونکہ قناعت کیا ہے؟ قناعت کا معنی ہے تھوڑی چیز پر صبر و شکر کرنا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ رزق دے دیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے، اس کے اوپر آپ ہنسی خوشی رہیں اور زیادہ کی طمع نہ کریں. تو یہ جو قناعت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو بہرحال مومن اور عمل صالح کرنے والے کو حیات طیبہ ملتی ہے. 2 شرائط ہیں حیات طیبہ کے لیے دنیا میں. دنیا میں پاکیزہ زندگی جن کو ملے گی، 2 شرائط ہیں غور سے سمجھنے کی. ایک تو مومن ہو، اور دوسرا کیا ہو؟ عمل صالح بھی کرے. تو حیات طیبہ ملتی ہے جس میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، حب الہی ہوتی ہے، بندگی کی خوشی ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کی خوشی ہوتی ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی مل گئی تو اس کی برزخ کی زندگی بھی خوشگوار اور طیب ہوگی. ہاں؟ اور حیات طیبہ کی انتہا پھر آخرت کی حیات طیبہ پر ہوگی. ہم؟ کہ اس کو جنت ملے گی جہاں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کچھ بھی نہیں ہوگی. صرف خوشیاں ہی خوشیاں، آرام، ریسٹ، اطمینان. اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ برزخی زندگی سے ہوتا ہے. ہم؟ قبر کی زندگی یا برزخی زندگی سے. تو اگر دنیا میں کسی نے حیات طیبہ گزار دی تو کیا اس کو برزخ میں، قبر میں پاکیزہ زندگی نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی انشاءاللہ. قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی، قبر کشادہ ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہم. تو دنیا کی حیات طیبہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. ہاں؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حیات طیبہ کیا ہے، خوبصورت زندگی، پاکیزہ زندگی کیا ہے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، دولت کی ریل پیل ہو. تو نہیں، اللہ کے نزدیک حیات طیبہ وہ نہیں ہے. مومن کے نزدیک بھی حیات طیبہ وہ نہیں ہے کہ جس میں دولت کی ریل پیل ہو. مومن کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک حیات طیبہ کیا ہے؟ ایسی زندگی ہے جہاں گھروں میں برکت ہو، سکون ہو، آپس میں محبت ہو، رزق حلال آ رہا ہو، قناعت ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، پاکیزہ زبانیں ہو، پاکیزہ اعمال ہو، شکر گزاری ہو، توکل ہو. تو ایک تو حیات طیبہ ملے گی، اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بھی مومن ہوگا اور عمل صالح کرے گا، اس کا دوسرا یہ ریوارڈ ہے کہ ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی دنیا میں بھی اچھا ملے گا اور آخرت میں بھی اچھا ملے گا. کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، سورہ یونس کی آیت نمبر 63 64 ہے. یونس 63 64. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب اس آیت میں 2-3 باتیں بہت سمجھنے کی اور اہم ترین ہیں جو ہم غور سے سمجھیں گے. نمبر 1 یہ بات ہے کہ جو آخرت کا اجر چاہتا ہے اس کو اچھے کام کرنے ہی پڑیں گے. صرف ایمان لانے سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا. عمل صالح بہت بڑی شرط ہے. من عمل صالحا. تو عمل صالح ایمان لا کے کرنے کریں گے. تو عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں. اور عمل صالح کی شرط کے شرائط کیا ہیں؟ خالص اللہ کے لیے ہوں، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، بدعات اور شرک وغیرہ سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے سے مومن کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. تیسری بات یہ کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ ہو. مومن ہونا بھی ضروری ہے نا، صرف عمل صالح کافی نہیں ہے. کیونکہ ایمان کے بغیر جتنے بھی عمل صالح کیے تو ضائع ہو جائیں گے. اگر کسی شخص کو یہ چیز نصیب ہو گئی کہ وہ ایمان بھی لے آیا اور عمل صالح بھی کرے، تو پھر مرد و عورت کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کو برابر کا اجر ملے گا. جزا یا بدلے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو اجرت میں فرق کیا جاتا ہے نا، عورت کو کم اجرت دی جاتی ہے، مرد کو زیادہ دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے کوئی فرق نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک عورت بھی ایمان لا کر اپنے ایمان اور عمل صالح میں بڑھ کے
بڑے سے بڑا درجات پا سکتی ہے، بہت سارے مردوں سے آگے جا سکتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان لانے والے نیکوکاروں کو آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ ان کے اعلیٰ اعمال کے مطابق ملے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ، آسان اعمال کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ایک بہت سارے عمل کرتے ہیں نیک، اس میں سے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چھوٹے نیک اعمال ہیں کچھ بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کی جزا دیں گے تو آپ کے بڑے اعمالوں کے مطابق چھوٹے اعمال کی بھی جزا دیں گے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو بہرحال یہ ساری بات ہے، اور پھر آگے ایک قرآن کا بہت بڑا ادب بتایا جا رہا ہے، جو اگین بہت غور سے سننے کی بات ہے آپ کے اور میرے لیے، کیونکہ قرآن کے بہت بڑے ادب کی بات کی جا رہی ہے کہ فَإِذَا، پھر جب، قرأت، قرأت پڑھے آپ، القرآن، قرآن کو، قرأتا کا لفظ ہے قرأ یقرؤ سے ہے، اور اس کے معنی جو لفظی معنی ہوتے ہیں پڑھنا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پڑھیں قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اس کے ذریعے پوری امت سے خطاب ہے آپ کے ذریعے، کہ جب آپ قرآن پڑھیں فاستعذ، تو پناہ مانگیے، باللہ، اللہ کی، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے۔ فاستعذ کے لفظ کو دیکھ لیں، عین واو زال، اس کا روٹ ہے۔ اغاظہ کا مطلب ہوتا ہے شیاطین اور بری چیزوں سے، جادو وغیرہ سے پناہ میں آنا، پناہ میں آنا، ٹھیک ہے، اعاذہ۔ اور استعاذہ جو یہاں پر ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تمام شیاطین اور جادو وغیرہ سے پناہ طلب کرنا، پناہ چاہنا۔ تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، اعاذہ کا مطلب ہے پناہ لینا، پناہ میں پناہ لیتا ہوں، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہاں پر اعاذہ کا لفظ ہے کہ میں تمام شیاطین سے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور استعاذہ باب استفعال ہے صرف، تو اس میں چاہنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ شیطان کا لفظ شطن سے ہے، اور شطن کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا، ٹھیک ہے، دور ہونا۔ تو بنیادی طور پر شیطان کا لفظ جنات، جو سرکش جنات ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جنات کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا اطلاق، اس لفظ کا جو اطلاق ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے، وہ ہر نافرمان انسان یا جانور پر بھی ہونے لگا۔ کئی جانوروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ شیاطین میں سے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شیاطین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین جن شکل بدل کے آ سکتے ہیں۔ اور رجیم کا جو لفظ ہے یہ رجمن سے ہے، رجم کے معنی ہوتے ہیں پتھر مارنا، لیکن پھر استعارے کے طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں دھتکارنا یا دور بھگانا۔ تو رجیم کا مطلب ہے بھگایا ہوا، دھتکارا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ترجمہ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ پیچھے عمل صالح اور ایمان پر اجر کی خوشخبری سنائی گئی تھی، اور ایمان میں اضافہ کس سے ہوتا ہے؟ عمل صالح سے ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا۔ اسی لیے آپ کو بتایا حدیث میں کیا آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین کون ہے؟ بیسٹ آف دا بیسٹ کون سے لوگ ہیں؟ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، بہترین، بیسٹ آف دا بیسٹ کون ہے؟ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہاں پر اب بہت بڑے عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت اور اس کے آداب کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے آداب میں سے ایک بہت بڑے ادب کی بات ہو رہی ہے کہ آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو حکم ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان کی زد سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی قرآن کی طرف آتا ہے تو شیطان بہت زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت اہم ترین حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے، سوری، بہت اہم ترین حکم ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، تعوذ۔ تو یہاں پر
تاکید ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کو تعوذ کے ساتھ شروع کیا جائے، لہٰذا ہمیں ایسا کرنا ہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب ہے کہ تعوذ کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جائے گی۔ پناہ عموماً آپ کس سے مانگتے ہیں؟ نقصان دہ چیز یا دشمن سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور کیسی ہستی سے مانگی جاتی ہے؟ جو دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ تو شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر تلاوت کرنے والے کی فکر پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اور تلاوت کے دوران اس کو گمراہ کن خیالات میں، وسوسوں میں مبتلا کر سکتا ہے، غلط معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دل ہی نہ لگے قرآن پڑھنے میں۔ تو جب بھی ایسا ہو تو تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اور ویسے جب آپ قرآن کھولیں، قرآن آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تاکہ شیطان کی ایسا وسوسہ اندیزی سے آپ بچ جائیں۔ تو شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچنے کے لیے تعوذ کا حکم ہے، اللہ کی پناہ لینی ہے، جس کے آگے شیطان بالکل بے بس ہے، بیکار ہو جاتی ہے اس کی ترکیب میں۔ شیطان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی قرآن سے جڑ کر صحیح طریقے سے قرآن پڑھ کر ہدایات نہ پا جائے۔ تو یہ وہ دعا ہے، یہ وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں سکھایا ہے، تاکہ ہم اس کتاب کو اللہ کی حفاظت میں آ کر ایسے پڑھیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، جیسا کہ حق کا تلاوتی ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اس سے ہدایت پا جائے۔ اب میں نے یہاں پر ایک لفظ بولا ہے، ایک جملہ بولا ہے کہ ہم قرآن کو تاکہ ایسے پڑھیں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ یہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں، حق کا تلاوت ہی، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں آئے ہیں۔ 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ تو تھوڑا سا ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق کیا ہے، حق کا تلاوت ہی کیا ہوتا ہے، قرآن کو کی تلاوت کا حق کیا ہے، حق کا تلاوت ہی کس کو کہا جا رہا ہے؟ غور طلب الفاظ ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ حق کا تلاوت ہی کیا ہوتا ہے، مختصر سا، کیونکہ بہت اہم ترین بات ہے کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، تلاوت کا حق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ البقرہ میں فرما رہے ہیں کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا۔ تو کتاب تو ہمیں بھی دی گئی ہے نا، ہاں؟ تو ہمیں بھی اس کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ سب سے پہلے تو تلاوت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تلاوت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے پیچھے اس طرح جانا کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کے پیچھے چلنا کہ آپ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی بہت توجہ کے ساتھ کسی کو فالو کرنا، یہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو ہمارے حساب سے تلاوت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور حق کا تلاوت ہی کے پھر بھی اس حساب سے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کا حق کیا ہے کہ تلاوت لفظی صحیح طور پر کی جائے۔ تلاوت لفظی کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، تجوید آپ کی صحیح ہو، ترتیل کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اور تجوید کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ الفاظ کے مخارج صحیح ہوں، کہ یہ لفظ کہاں سے نکلتا ہے، حلق سے نکلتا ہے، سینے سے نکلتا ہے، زبان کے کس کونے سے نکلتا ہے، سائڈ سے نکلتا ہے، مخارج آپ کو پتہ ہے، آپ کی ٹیچر آپ کو بہت محنت کے ساتھ تجوید کراتی ہیں۔ تو مخارج پتہ ہوں آپ کو، الفاظ کے زیر زبر آپ صحیح پڑھیں، آپ کا لب و لہجہ بھی صحیح ہو، آراب صحیح ہو، تجوید کے قواعد کا خیال رکھ کر پڑھا جائے، اور پھر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ترتیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے، سنوار سنوار کر، خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تو اس لحاظ سے قرآن کے اسٹوڈنٹ کو تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن صحیح طریقے سے پہلے پڑھیں۔ دیکھیں، اگر آپ کسی کو ایک آیت بھی آگے بتاتے ہیں اور آپ اس کی صحیح تجوید سے نہیں پڑھتے، آپ کا امپریشن اگلے کے اوپر پہلے ہی خراب ہو گیا، آپ کی بات کے اوپر وہ دھیان نہیں دے گا، اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہ آ گیا
کہ ان کو تو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا تو انہوں نے ہمیں کیا سمجھانا ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی قرآن کا حق ہے، حق کا تلاوت ہی ہے، سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنایا ہے. تو آپ سے میری اس سلسلے میں یہ درخواست ضرور ہوگی کہ جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں کہ وہ آپ کی ٹیچر سائرہ بہت ہی توجہ سے آپ کو تجوید کراتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ تجوید ضرور سیکھیں. اور وہ اپنے پرائیویٹ فورم کے اوپر صرف آپ سے یہ کہتی ہیں کہ آپ پورے لیسن میں سے ایک آیت یا دو آیات کو آپ پریپیئر کر کے اور ریکارڈ کر کے ان کو بھیج دیں. تو اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پرائیویٹلی سنیں گے، پرائیویٹلی آپ کو کریکٹ کریں گے، لیکن فائدہ آپ کا بہت بڑا ہے کہ آپ کو تجوید سیکھنے کو مل جائے گی. اور کل کو آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن پڑھنا پڑے گا کھڑے ہو کے، اور پڑھنا پڑے گا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کب ان کو کہا جائے گا بندے سے کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی جتنا قرآن آتا ہے اتنا درجات کے اوپر چڑھتا جا. تو بہرحال حقہ تلاوت ہی میں سب سے پہلے تلاوت لفظی آتی ہے جو انسان کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. پھر تلاوت معنوی بھی ایک ہوتی ہے، یعنی قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ معنی اور مطالب سمجھ کے پڑھا جائے، معنی اور تفسیر ٹھیک طریقے سے سمجھے جائیں، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ پہ غور و تدبر کیا جائے اور پورے معنی وہی سمجھے جائیں اور سمجھائے جائیں جو کہ قرآن کہہ رہا ہے، اس پر تدبر کیا جائے. پھر اسی طرح ایک تلاوت عملی بھی ہوتی ہے کہ عمل سے پھر کوئی تحریف نہ کی جائے کہ آپ پڑھتے تو بہت اچھے ہیں لیکن کیا ہے عمل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ حق کا تلاوت ہی نہیں نہ ہوا نا کہ آپ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا کرنا تو نہ ہوا نا. پھر اسی طرح جو قرآن کے حلال ہیں ان کو حلال سمجھا جائے، جو حرام ہیں ان کو حرام سمجھا جائے. یہ سب چیزیں حق کا تلاوت ہی میں آتی ہیں. تو بہت غور طلب الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں قرآن میں کہ قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں کہ جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. لیکن قرآن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، کوشش ضرور کرنا چاہیے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ آیت آپ نے جو پڑھی ہے ابھی سورہ نحل آیت نمبر 98 ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن جب کھولا جائے تو تعوذ کیوں پڑھا جائے. کیوں پڑھا جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو بے شک ہو، یعنی شیطان، لیسا نہیں ہے، لہو اس کا سلطان کوئی زور، علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے، وہ علی ربہم یتوکلون وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. سلطان کا مطلب ہوتا ہے قوت، زور اور دلیل. ٹھیک. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک ان لوگوں پر اس کا یعنی شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. تو شیطان کا ان لوگوں پر کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لے آئے. شیطان ایمان والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور دوسرے جو ایمان لا کر رب پر توکل کرتے ہیں. تو شیطان چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ایمان والوں پر قابو نہیں پا سکتا، ہاں ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے اس آیت کے حساب سے؟ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ضعیف الاعتقادی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور رب پر توکل کرنا ہے کسی اور پر توکل اور بھروسہ کرنے کے بجائے. اور اس بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ شیطان کا زور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں پر، چنے بندوں پر، ایمان والوں پر نہیں چلتا. جیسے سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر گمراہوں میں سے تیرا زور چلے گا جس نے تیری پیروی کی. سورہ الحجر 42 تھی. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور آپ کا رب کارساز کافی ہے. تو میرے بندے کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ ہاں جن کا ایمان پکا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو یہ بنی اسرائیل 65 سے. سورہ الحجر میں آتا ہے قال ربی بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے کہا، اس نے کہا شیطان نے، اے میرے رب
اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو یقیناً میں ان لوگوں کے لیے، یعنی تیرے یہ جو آدم کے بندے ہیں، ان کے لیے زمین میں گناہوں کو خوشنما بنا دوں گا، اور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سوائے تیرے ان بندے کے جو ان میں سے مخلصین ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ الحجر 39:40 ہے۔ تو یہ مخلصین کون ہوتے ہیں؟ ہم؟ ایک مخلصین ہوتے ہیں اور ایک مخلصین ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے پہلے مخلص بنتا ہے، لام کے نیچے زیر لگا دیں، یعنی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو خالص کر لیتا ہے، صرف اللہ کی مانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مخلص بنا لیتے ہیں، اپنے لیے چن لیتے ہیں، وہ چنا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے آپ نے خود کو مخلص کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مخلصین میں شامل کرے گا، جن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا، چنے ہوئے بندوں میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورہ سعد میں آتا ہے، سورہ الحجر کی یہ 39-40 آیات تھی جو آپ کو میں نے سنائی۔ سورہ سعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، اس نے کہا تیرے عزت کی قسم، یقیناً میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلصین ہیں، پھر مخلصین ہیں، جو چنے ہوئے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سعد کی آیت تھی 82-83۔ تو ایمان، اخلاص اور توکل اپنانے والوں پر شیطان کا زور کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو شیطان سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہ پہچان لیتے ہیں شیطان کے وسوسوں کو، اور ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں اس کے وسوسے سے۔ تو کرنے کے کام پھر کیا ہیں؟ ایمان مضبوط کریں، اخلاص پیدا کریں اپنے اندر، ہر کام اللہ کے لیے، اور اللہ پر مکمل توکل، کسی اور پر نہیں۔ اور نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایمان مضبوط کرے، توکل عطا کرے، اخلاص پیدا کرے، اور تعوذ پڑھیں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نمبر 3 کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے جو انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور آج کی آخری آیت ہے کہ جی، انما سلطانہ، بے شک اس کا زور، یعنی شیطان کا زور، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو دوست بناتے ہیں اسے، والذین، اور ان لوگوں پر ہے، ہم بھی مشرکون، جو اس کی وجہ سے شرک کرنے والے ہیں۔ یتولونہ کا جو لفظ ہے نا، واللہ اور تولا، یہ لغت ازداد میں سے ہے۔ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہیں، یعنی واللہ اور تولا کے معنی دوست بنانا بھی ہوتا ہے، اور رخ موڑنا بھی ہوتا ہے، یعنی دوستی سے پھر جانا، دونوں معنی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوست بنانے کے معنی میں آ رہا ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اس کا زور یعنی شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو خود دوست رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اور جو مشرک ہیں۔ تو شیطان کے پاس یاد رکھیں کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ کسی سے بزور اپنی بات منوا سکے، وہ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کراتا، جیسا اس نے سورہ ابراہیم میں کہہ بھی دیا تھا کہ میں نے کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے کرایا تھا، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ خود ہی اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو بس دل میں وسوسہ ڈالتا ہوں۔ تو شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں گمراہ کن خیال پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی یہ چالیں کمزور ہوتی ہیں اور مومنوں پر نہیں چلتی، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو مومن پہچان جاتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں۔ سورہ نساء میں آتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء آیت نمبر 76 ہے، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو شیطان کی کمزور چالیں کن پر چلتی ہیں؟ جو خود کمزور ہوتے ہیں، ایمانی کمزوری جن میں ہوتی ہے، ضعیف الاعتقاد لوگ اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ دوست کیسے بن جاتے ہیں؟ اس کے پسند کے کام کرتے ہیں، اس کے وسوسوں میں لبیک کہتے ہیں۔ اور شیطان کی سب سے بڑی چال کیا ہے؟ کہ وہ سب سے پہلے انسان کو شرک کی طرف لاتا ہے، کیونکہ شرک کا گناہ بہت زیادہ ہے نا۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ جس کا گناہ ہے اس کام پر لائے، تو وہ شرک کے اوپر انسان کو لانا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ اپنا چیلنج پورا کرنا چاہتا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا کہ میں ایک بڑی تعداد کو دوزخ میں لے کر جاؤں گا۔
تو جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اعتقاد کمزور ہوتا ہے، اللہ پر توکل نہیں ہوتا، ان کو سمجھ لیں شیطان اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے، شرک میں گرفتار کرواتا ہے، اور ایسا وہ شرک میں پھنستے ہیں کہ آپ دیکھیں تو اچھے اچھے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے، ان کے عقلوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں اور شرکیہ کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ورنہ مضبوط ایمان والے پر اس کا کوئی زور نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، بہت ساری آیات میں نے آپ کو بتائی، زور ہی نہیں چلتا۔ اور شیطان کا حملہ کن لوگوں پر اور کس حالت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی کچھ چیزیں لکھ لیں۔ نمبر 1، ناپاکی کی حالت میں شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر پاک رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی لیے احادیث بھی ہے کہ الطہور نصف الایمان اور الطہور شطر الایمان ہے۔ پھر اسی طرح حرام مال اگر گھر میں آ رہا ہو تب شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کتا گھر کے اندر ہو، کیوں؟ جب کتا گھر کے اندر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 4، جب گھر میں جاندار، ٹھیک ہے، اشیاء کی تصاویر ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، تب بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت بھی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ ان دونوں کے بارے میں حدیث آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے، چنانچہ وہ گھڑی آ گئی لیکن جبرائیل نہ آئے۔ اس وقت آپ کے دستے مبارک میں ایک عصا تھا، تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ اس کے رسول، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ رسول تھے نا، وہ ایک ہی طرح سے رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے پیامبر، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہ ہی اس کے پیامبر کرتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر انبیاء کی طرف آنے والے تھے، تو وہ بھی پیامبر تھے، تو آپ نے کہا کہ ان کو بھی وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے تھے۔ پھر آپ نے دھیان دیا تو آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا، ایک پپی تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کتا یہاں کب گھسا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتا تھا مجھے اس نے روک لیا، ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، نہ اس میں جہاں تصویر ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2104۔ پانچویں وجہ ہے کہ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے ان پر حملہ آور زیادہ ہوتا ہے شیطان، کیونکہ غصہ حرام ہے دین کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت قرآن میں بتائی ہے، وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ پھر متکبر، جو تکبر کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان پر شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ تکبر ایجاد ہی اس نے کیا تھا نا، تکبر اسی نے ایجاد کیا تھا نا، تو اس کو تکبر بہت پسند ہے۔ پھر اسی طرح جس گھر میں ذکر الہی نہ ہو تو وہاں شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کسی کا کوئی